अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज कराची की आवाज़ पे जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुशी है, सुकून है, वो इस वजह से कि आज ईद का दिन है और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन कुर्बानी भी हो गई होगी और बच्चों ने, आपने, फैमिली ने, वो जो सबसे पहले कलेजी बनती है चटपटी सी, जो ख़वातीन की एक मसरूफियात हो जाती हैं जो ईद के दिनों में, और ख़ासकर इस ईद में किचन जो है वो औरतों का हो जाता है और मज़े मज़े के खाने बनते हैं। घर में तो खुशबू आती है, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर जगह खुशबू ही खुशबू आ रही होती है, मज़े मज़े के खाने बनते हैं। तो यकीनन वो कलेजी भी आप लोगों ने खा ली होगी। अब वो सिलसिला होगा जिसमें आप लोग गोश्त बांटेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम इस दिन उन लोगों को याद रखते हैं जो कहा जाता है कि वैसे अमूमन नहीं खा सकते। ऐसे लोग हैं, अब हैं। मैं आपको सच बताऊं कि अब जो हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई है, जितनी मुश्किलात हैं, जितनी परेशानी में हैं लोग, आप अपने आसपास उन लोगों को देखें, आप उनके घरों में जाके दें ताकि वो भी इस दिन को अपने फैमिली के साथ मज़ेदार खाने बना के एंजॉय करें। फिर एक सिलसिला वो भी आता है एक आध दिन के बाद जिसमें बारबेक्यू होता है छत पे, और वो बड़ी रौनक होती है, वो बड़ी मज़े की चीज़ होती है क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेट मर्द करते हैं ना, फैमिली के जो मर्द होते हैं, भाई हो गए, शौहर, फिर अब्बा, फिर कज़न, फिर वो पूरा ख़ानदान आया हुआ, ये कितने खूबसूरत रिश्ते हैं। मैं कहती हूँ कि रिश्तों की अहमियत को अगर हम समझ जाए ना कि रिश्तों की अहमियत है क्या, हम ये ज़रूर सोचते हैं कि अक्सर अमूमन, क्योंकि इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, तो हम में वो जो सोच समझ है वो बहुत कम हो गई है, बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम हो गई है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, तो रिश्ते जो है वो दूर हो जाते हैं या दिलों में ऐसे फासले आ जाते हैं कि एक दूसरे से हम लोग दूर हो जाते हैं। आप यकीन करें, ये रिश्ते जब एक होते हैं ना तभी ज़िंदगी का मज़ा आता है। तो कोशिश करें कि इन रिश्तों के साथ जुड़े रहें। ये बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं और इससे ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब ज़िंदगी तो खूबसूरत हो जाती है, आज शो भी खूबसूरत करते हैं, अपने गेस्ट को इन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुतुब अहमद और रहनुमा जमात इस्लामी है, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने भी। ईद वाले दिन हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि ईद वाले दिन वो जो सुबह का एक सिलसिला होता है कलेजी वाला, नाश्ता उसी से होता है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम जो जमात इस्लामी के लोग हैं ना, हमारी ईद ज़रा मुख्तलिफ होती है। अच्छा, मुख्तलिफ होती है, ठीक। और हमारी ईद इस तरह होती है कि हमारे जितने मर्द होते हैं हम तो खाले इकट्ठी करने चले जाते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो तीनों दिन होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम खाले इकट्ठी करें। और अलखिदमत का पूरा एक सिस्टम है जमात इस्लामी का कि वो खाले इकट्ठी करते हैं, उसके पैसे आते हैं, फिर उससे पूरे साल गरीबों की जो है ना इमदाद करते हैं हम। और मेरा ख़्याल है जमात इस्लामी वो वाहिद तंजीम है, सियासी तंजीम है कि जो ईद के दिन को भी लोगों की खिदमत के लिए कुर्बान करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी सारी ज़िंदगी, मेरे वालिद साहब और फिर मैं और अब मेरे बच्चे भी, वो भी जो है ना दिन में खाले इकट्ठी करते हैं। और खाले इकट्ठी करके कोशिश ये करते हैं कि जितनी ज़्यादा खाले इकट्ठी हो जाएं ताकि हम लोगों की ना खिदमत कर सकें। और बीवियाँ नाराज़ भी रहती हैं कि भाई आप सारे दिन गायब रहते हैं। ये तो बड़ा मसला है, पर सर अभी और भी नाराज़ हो सकती है क्योंकि बात तो सिर्फ आपकी हुई थी, अब आपने सबको मिलाया तो बीवियाँ होंगी। नहीं, असल में मसला ये है कि, लेकिन मैं साथ साथ ये कह रहा हूँ कि हमारा एक, ये तो मैंने नजर मजाक कहा, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो ख़वातीन हो जमात की हैं, और ख़ासतौर पे हमारे जो घर की ख़वातीन हैं, बीवियाँ, और पहले हमारी वालदा होती थी, उनका भी ये काम शुरू हो जाता है कि वो उनसे लोग राब्ते करके कह रहे होते हैं कि आप फलानी जगह खाल पड़ी है, उठा लें। वो उसको हमसे बताते रहती हैं, हम खाल इकट्ठी करते रहते हैं। देखिए, ये असल में यही वो जज्बा है कि जो कि जब तक हमारी कौम के अंदर नहीं आएगा हम मसाइल को अपने हल नहीं कर सकते। हमें अपनी खुशियाँ जो हैं लोगों की मुश्किलात के ऊपर कुर्बान करने पड़ेंगी। अच्छा, मैं असल में ये कह रहा था कि हमारे जो ख़वातीन ख़ास तौर पे हैं, वो भी ज़्यादा मर्दों के बैक पे होती हैं, सारे काम कर रही होती हैं, सब कुछ, लेकिन ऑब्वियसली ईद की भी कुर्बानी भी करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है। मुझे तो याद है कि मेरे वालदा और वालिद भी, वो भी ईद के 2 दिन गुजर जाते थे तो फिर मुझसे कहा करते थे कि खुदा के लिए घर पे कुर्बानी करा लो। अब बेगम भी बेचारी ये कहती है कि आप कर लें, लेकिन हम वो भी करते हैं, ज़ाहिर है, सब चीज़ें करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं और घर के सब लोग इकट्ठा भी होते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ जमात इस्लामी की है वो ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा हर फ़र्द, हमारा हर कारकुन जो है वो मैदान में निकला हुआ होता है उस दिन, और लोग ये कपड़े भी गंदे हो रहे होते हैं, लोग खाने इकट्ठी, सब कुछ चल रहा होता है। और अब तो जब से हमारी ये सिटी गवर्नमेंट में 7, 8, 9 टाउन आए,
اس کے بعد تو پھر ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین، ان کے وائس چیئرمین، سارے یو سی کے چیئرمین اور باقی لوگ جو ہیں وہ علائشیں اٹھانے کے کام کے اوپر پورے مطلب اپنے آپ کو انہوں نے جان لگائی ہوئی ہوتی ہے. سر میں یہیں سے ایک بات ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تربیت ماں کرتی ہے، پھر بچہ اسی طرح ساری زندگی چلتا رہتا ہے، تو جماعت اسلامی میں جو لوگ آتے ہیں جن کو آپ ویلکم کرتے ہیں ان کی تربیت کیسے اس طرح کی جاتی ہے کہ پھر وہ اس طرح پریکٹس میں رہتے ہیں؟ اتنے خوبصورت دن جو میرے حال سے ہر انسان جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، ان دنوں میں وہ باہر ہوتے ہیں، ہر مشکل وقت میں وہ باہر ہوتے ہیں، ہر تکلیف میں وہ ہر انسان کا سوچ رہے ہوتے، صرف اپنے گھر کا وہ نہیں سوچ رہے ہوتے، اس ٹائم وہ باہر والوں کا سب کو سوچ. وہ تربیت ہے، مطلب یہ ہمارا ایک سسٹم اس طرح کا ہے، اور اس سسٹم کے اندر جو سب سے بنیادی تربیت ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی ہمارے حافظ نعیم الرحمان ابھی جماعت اسلامی پاکستان ہے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، کھالے کھٹی کی، انہوں نے کھالے کھٹی کی ہے، میرے ساتھ کیا ہے انہوں نے، ہمارے محلے میں رہتے تھے انہوں نے بھی کھالے کھٹی کی، ہم نے بھی کھالے کھٹی کی، تو وہ اس پورے پروسیس میں چلتے ہوئے نکلے. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار آپ کا جو لیڈر ہے وہ بھی کھالے کھٹی کر رہا ہے، وہ بھی اپنی کر رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ لوگوں سے کہتا ہے تو لوگ اس کے اندر ایک موٹیویشن آتی ہے، لوگوں کے اندر ایک تھرل آتی ہے. دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھاؤں، یہی ہم پاکستان کے اندر اس وقت لیک کر رہے ہیں. پاکستان میں مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ کلاس ہے وہ کسی اور دنیا کی ہے، اور جو ایون جو کارکنان ہیں پولیٹیکل پارٹی وہ کسی اور دنیا کی ہے. وہ اپنے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عیاشیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے محلات چل رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا کسی پارٹی کا کوئی فرد مجھے دکھا دیں کہ جو عید کے دن کھڑے ہو کے اور وہ کھالے کھٹی کر رہا. ہمارے کراچی کے امیر ہیں مولانا مظفر صاحب، میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، بچپن سے تو خیر چاہیے وہ اسلامی جمعیت میں سے کافی چھوٹے ہیں وہ، میں جانتا ہوں وہ کس طریقے سے وہ کام کرتے تھے اور کس طرح سے چیزیں کر رہے ہوتے تھے. تو اب جو وہی موٹیویشن ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم سب اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہی وہ تربیت کا نظام ہے کہ جو تربیت جو لوگوں کو کر رہا ہوتا ہے، تو اسی نظام کے تحت ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمد سے یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کی پورے پاکستان کے لیے اس سے بڑی بھلائی نہیں ہو سکتی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی عید کو لوگوں کے دوسرے لوگوں پر قربان کرنے کو تیار ہوں. تو الحمدللہ جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی پوری تمام چیزیں لوگوں کی بھلائی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ واحد سلوشن ہے پاکستان کا جو پاکستان کو مشکلات سے، پریشانیوں سے اور مسائل سے جو باہر نکال سکتی. سر اب وہ کہتے ہیں نا میمز کافی بنتے رہتے ہیں، تو وہ جماعت اسلامی کیونکہ جب بھی کئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے بھی کہ پانی کا سارا یہ سب انہوں نے کروایا، کافی میرے شوز ایسے ہوئے تو پھر لوگوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا حل صرف جماعت اسلامی. اب گھر میں بھی کوئی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں، اور کہ مطلب ذہنوں میں لوگوں کے بس چکا ہے کہ حل جو ہے وہ جماعت اسلامی. اب بتائیں جو اس ٹائم پہ کراچی کی صورتحال ہے، اس ٹائم جو آپ کے ٹاؤن چیئرمین اور یہ سب کس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے ساری چیزیں سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں؟ اس میں بڑی ایک کراچی کے ساتھ ایک عجیب قسم کی آئرنی ہے کہ کراچی کے اوپر جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کراچی کو کسی کو اون نہیں کیا. آج بھی پیپلز پارٹی کی وہاں گورنمنٹ ہے اور میئر کے اوپر پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے، پورے کراچی کو پتہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میئر بننا تھا، ان کے ووٹ زیادہ تھے، جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی تھی، لیکن سب چیزوں کو 12 لاکھ کے وہ میئر بنا دیا گیا. یہ چیز جنرل الیکشن میں بھی ہوئی. کراچی کے لوگوں نے، پورے کراچی نے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور جن لوگوں کو 1000 اور 2000 ووٹ ملے تھے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا. تو یہ جو سلسلہ ہے نا، اس سلسلے کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کراچی کا حشر کیا ہوا ہے. نہ لوگوں کو فنڈز دیتے ہیں، نہ حالت بری ہے. ایون جو ٹاؤنز کے اندر اب یہ کہتے ہیں، یہ بات اچھی لگتی ہے، جو سٹاف کا جو حال ہوئی ہے پچھلا 20 سال کے اندر، ان کو دوبارہ سے کام پہ لگانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو رکھتے ہوئے پھر ریونیو جنریٹ کرنا. یعنی کہ میں جب ٹاؤن جب شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے میں کچھ سٹاف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ صرف پورے ضلع شرقی کے اندر ایڈورٹائزنگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ کا ہمارا پوٹینشیل ہے، ہم سے 5 کروڑ اکٹھے کرتے ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 30 کروڑ تو غلط کر رہے ہیں، میرا خیال ہے 60 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ ہے. تو وہ کہنے لگے میرے بات پہ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، جو یہ پوٹینشیل ہو، آپ 4 کروڑ اور 3 کروڑ روپیہ اب اکٹھے کر رہے ہو، اس کو اس لیول پہ لے کے جانا اور پھر اس کے بعد اس پہ کام کروانا، اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہم نے اس چیلنج کو لیا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، ان کی خوشیاں لٹانے کے لیے
عید کو عید بنوانے کے لیے ہم اپنی جان لگا دیں گے, ہر دن کو عید بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تبھی تو مسئلہ حل ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر ہم اپنی کچھ جان لگائیں گے, کچھ کام کریں گے, تو تبھی جا کے مسئلہ حل ہو سکے گا, تبھی کوئی جو ہے نا کراچی میں بہتر ہو سکے. کراچی کا حشر ہو چکا ہے. میں اب ایک چھوٹی سی دوسری مثال دیتا ہوں کہ ایک جو میٹرو بن رہی ہے جو کہ سفورہ سے شروع ہوئی ہے اور جس کو جانا ہے وہاں تک, اب حالت دیکھیں اس کی کیا ہے. پتہ نہیں 2-3 مہینے سے اس پہ کام بند ہے, سڑکیں تباہ ہیں, لوگوں کا جانا آنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. میرا گھر گلشن اقبال کے اندر ہے, روزانہ رات کو جب میں نکلتا ہوں تو جو حالت بری ہوتی ہے وہاں پہ, کوئی کام نہیں ہو رہا. کہاں گیا بجٹ, کدھر گیا سب کچھ. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر کیفیت یہ ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ کریں اس میں 60 سے 65% جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یہی میٹرو کے ساتھ ہوا کہ وہ پروجیکٹ شروع ہوا, جو کانٹریکٹر ہے اس کو پیسے نہیں ملے ہوں گے, اس نے کام روک دیا. آپ کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹ کے ٹائم لائن 2025 اور 26 تھی, اب کوئی کہتا ہے 2028 میں جا کے جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. اس وقت تک لوگ پریشان رہیں گے, حالت بری رہے گی. لوگ ہم سے بھی شکوہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو بڑی امیدوں سے ووٹ دیا تھا, ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مشکلات جو ساری کیا کیا آ رہی ہیں. فنڈز کا ایشوز ہیں. 1 سال ابھی ہوا ہے ہمیں گورنمنٹ میں آئے ہوئے, اور اس 1 سال کے اندر فنڈز کو بھی جنریٹ کرنا, سٹاف کو بھی موٹیویٹ کرنا, لوگوں کے جو ہے مسائل کو حل کرنا. اور کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. یعنی کہ واٹر بورڈ نے پتہ نہیں 130 بلین روپے انہوں نے لیے ہیں جو ہے نا ورلڈ بینک سے فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن پیسے کہاں جا رہے ہیں. پانی کا مسئلہ کراچی کا جو حالت ہے کراچی پانی کے مسئلے کے اندر, ابھی ایک عجیب سی رپورٹ آئی ہے. یہ کہا ہے جی جو ہائیڈرنٹس ہیں ان کے جو ریونیو ہے 67% بڑھ چکا ہے. یعنی کہ وہ ٹینکر کے جو ریونیو بڑھا ہے لیکن میرے ڈلکوں میں پانی نہیں آ سکتا, مجھے نہیں پانی مل سکتا. تو یہ جو پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے کراچی کے ساتھ, اور کراچی کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے, ہم اس چیلنج کو ہم نے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے 87 کے قریب یونین کونسلز ہیں. ہمارا ہر یو سی کا چیئرمین جو ہے نا اپنی جان مار رہا ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں لوگوں کو مشکلات اور پریشانیاں ہیں, لوگوں کو وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا جس امید سے شاید لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, لیکن ابھی 1 سال گزرا ہے اور انشاءاللہ اپنی جانیں لگا دیں گے اور کراچی کو انشاءاللہ اس کی خوشیاں لوٹا کے رہیں گے انشاءاللہ. ضرور. اب تھوڑا سا دوبارہ عید پہ آ جاتے ہیں. اچھا سر بتائیں, صبح عید کی کھالوں والا تو سسٹم مجھے سارا پتہ ہے, اب پھر کس طرح سے گھر والوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, بچوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, فیملی کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کس طرح سے گھر پہ عید والے دن ٹائم دیتے ہیں, کیا کیا روٹین ہوتی ہے؟ میں کیا کرتا ہوں, میں عید کی نماز پڑھ کے آتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. گھر پہ پہنچتا ہوں, ہماری بیگم والدہ نہیں ہے, انتقال چکا ہے, تو بیگم شیر بھی بنایا ہوتا ہے, وہ شیر کھاتے ہیں عید سے نماز جانے سے پہلے کھا لیتے ہیں, لیکن بقرہ عید میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بعد میں کھانا, بعد میں عید کے نماز کر کے اب تو کپڑے بدل کے باہر نکل جاتے ہیں. اچھا. میں اور میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ وہ بھی بڑا ایکٹیولی اس ساری چیزوں کام کرتا ہے, ہم نکل جاتے ہیں. اور صرف ہم نہیں نکلتے, پوری جماعت کے لوگ نکلے ہوتے ہیں, بالکل ہم کھڑے اکٹھے کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ رات کو پھر ہمارے کچھ رشتے دار ہیں, ان کو ہمارا بڑا خیال آتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں تم ضرور گھر پہ جو ہے نا ہمارے کھانے میں دعوت پہ. اچھا پھر آپ کی دعوت ہوتی ہے, کیا بات ہے. ہمارے تایا جب تک حیات تھے, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, وہ ہمیں گھر پہ ضرور بلایا کرتے تھے. وہ ان کی بیٹیاں ہیں, انہوں نے اس دفعہ بلایا ہوا ہے کہ آپ عید پہ ضرور آنا ہے آپ کو, تو ہم جائیں گے اس کے گھر انشاءاللہ. ان کے ہم لوگوں سے ملیں گے بھی, اور لوگوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ داروں سے ملتے رہیں. رشتہ دار بھی ہم تھوڑا ناراض رہتے ہیں کہ ہم ملتے کام ہیں ان سے, ایسے ہی ہم سے بھی ناراض ہیں رشتہ دار. نہیں, بہت اچھے رشتہ دار ہیں ہمارے, بہت دیتے اپریشیٹ واٹ وی آر ڈوئنگ. اصل میں ٹائم نہیں دے پاتے, مصروفیات ایسی ہیں کہ ٹائم نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے ایسا فیل ہوتا ہے ان کو کہ شاید یہ ملنا نہیں چاہتے. لیکن ہماری جو ہماری اس کو میٹنگ کہتے ہیں اس میں ہم بھرپور گھر میں ٹائم بھی دیتے ہیں, سارے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں, سب کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگلی عید پہ تو کچھ نہیں ہونا, اس عید پہ ہم ضرور کرتے ہیں. باقی اس پہ بھی ہمارے جو قائدین ہیں وہ پھر بھی ڈائریکٹ الرق کے دفتر میں سارے صبح آ جاتے ہیں, اور سارے کارکنان سے یہاں پہ عید ملتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب تب جب تک کراچی کے امیر رہے, وہ ہر عید پہ یہاں اکٹھے ہوتے تھے, سب سے ملتے تھے. لیکن کیونکہ یہ بقرہ عید میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ لگے ہوتے ہیں سارے کام کے اندر, تو سب نکل جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ اس قصے پہ سیکنڈ ڈے پھر نکل جاتے ہیں. اب سیکنڈ ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز اگر ہم تھک کے نماز میں تھوڑے لیٹ بھی ہو رہے ہو, تو ہمارے اتنے زبردست ساتھی ہیں ہمارے کہ ضرور اٹھاتے ہیں 5 بجے, اٹھ جاؤ پڑھو بھاٹا ڈی ہے. مجھے آج تک یاد ہے, ابھی بھی ہمارے بہت سے سب کے اتنے سارے لوگ, کسی کا نام لوں کسی کا نام لوں تو اچھا, پھر وہ الگ ایک ناراضگی. تو وہ ہمیں فون کرتے ہیں مجھے صبح, وہ اگر نماز کے وقت فون آ جاتا ہے کہ چلو اٹھے نماز پڑھے, آپ کو کھانے کٹی کرنی ہے اور نکلنا ہے, تو ہم اس کے لیے نکلتے ہیں الحمدللہ.
لیکن جو اس کی جو سیٹسفیکشن ہے نا میں نہیں بتا سکتا کہ میرا یہ خیال میں اپنی ذاتی بات ہوتا ہوں, میری اعمال مجھے پتا ہے کہ میں بہت گناہ کرتا ہوں, لیکن شاید یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے شاید مغفرت فرما دے, کیونکہ ہم نے ساری زندگی نکل کے یہ کام کیا ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کی اس میں امداد ہوئی ہوگی اور کتنے لوگوں کا ہم نے کیا ہوگا. آپ سوچیں نا کہ ابھی میں الخدمت کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, کوئی 3 سے 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں پورے پاکستان کے جو کسی نہ کسی طریقے سے الخدمت کے کسی نہ کسی اس کے ان کو کوئی بینیفٹ پہنچا ہے. اس میں 8 ڈفرینٹ شعبے ہیں, سب اس میں کام کر رہے ہیں, تو اس میں ایک کنٹریبیوشن ہے ایک ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم یہ سب کام کرتے ہیں. زبردست. اور یہی ایک ہے کہ انسان صبح جب اٹھتا ہے نا وہ جانے انجانے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے اور سارے دن میں ہو جاتی ہے, پھر اس طرح کی نیکیاں کرنی چاہیے. آپ لوگ بھی کریں, ہم بھی کریں. تھوڑا سا بریک لیں گے, ہم بھی پانی پیتے ہیں, عید کی کچھ گپ شپ کرتے ہیں, واپس بریک سے آتے ہیں, لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز. اور آج کا دن میرا بہت بہترین دن ہے. اچھا, آج کا جو دن ہے نا عید کا, میری روٹین سے ہٹ کے ساری چیزیں ہیں. مطلب جو جیسے اور عورتیں گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں وہی گوسپس کر رہی ہوتی ہیں, مطلب اس کی بات اس کی بات, پورے سال تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر وہ ایک دن ہوتا ہے جب ساری کزن بیٹھتی ہیں, اس کی بات اس کی بات, یہ ساری چیزیں ہماری تو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو جاتی ہے. آپ کی جو لائف ہے, عید والے دن بھی آپ کھالے جمع کرنے جا رہے ہیں سب پر, وہ پھر جو پرسنل لائف ہے جہاں فیملی کو لے کے شاپنگ پہ بھی جانا ہے, پھر وہ سارے لوازمات ہیں, کچھ بھی ہے کرنا تو ہے بیوی کے لیے, بچوں کے لیے کہ مجھے میچنگ کی چوڑیاں بھی چاہیے, مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے, یا پھر کھانے پہ بھی جانا ہے. یہ چیزیں کب ہوتی ہیں پھر؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ میرے خیال ہے مجھے اپنی بیوی کو بہت کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ بہت سپورٹ کرتی ہے. پہلی بات تو یہ اٹس ویری گڈ. دوسری بات ایک یہ ہے کہ لیکن یہ سب چیزیں کرتے ہیں, گھر میں بھی لوگوں کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں, کھیلتے بھی ہیں. جیسے میں ٹینس بھی کھیلتا ہوں, جب مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے تو میں چلے جاتا ہوں ٹینس کھیلتا ہوں جا کے. آئی پلے ٹینس, تو ابھی کچھ گھٹنے میں درد تھا اس لیے نہیں کھیل رہا, لیکن میں ریگولر ٹینس کھیلتا ہوں. اور ویسے بھی اپنے سب کچھ کرتے ہیں. عید کے تیسرے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی باربیکیو بھی ہو, کوئی سب لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی پروگرام بھی ہوتا ہے, اور ویسے بھی لے کے جاتے ہیں. آج بھی جو ہے نا ہم عید سے پہلے بھی بیگم کو شاپنگ کروانے بھی لے کے جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ آسمان سے اتر نہیں آتا ہے. وہ جو عورتیں جو شاپنگ میں بہت گھماتی پورا گھمانے کے بعد, ویسے میں گھومتا نہیں ہوں, جو چیز لی ہوئی ہوتی ہے یہ چینج نہ کروا دو, یہ والی چیز نہیں میں گھومتا نہیں ہوں. ویسے میں گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور بیگم پہ گھوم کے واپس بیچاری وہ آ جاتی ہے گاڑی کے اندر, تو مجھے گھوما نہیں جاتا مجھ سے. یہی میری امی کو مجھ سے شکایت تھی کہ تم شاپنگ ہی صحیح نہیں کراتے, یہ شکایت تو خیر بیگم کو ہے, اور میرا خیال ہے صحیح ہے شکایت. میں گھومتا تو نہیں ہوں, لیکن ہاں شاپنگ کرنے بازار جاتے ہیں, گاڑی کھڑی کر لیتا ہوں, ان سے کہتا ہوں جو کرنا ہے کر کے آ جاؤ اور پھر لے کر آ جاؤ. تو وہ جناب وہ ماشاء اللہ سے شی ڈز اے ویری گڈ شاپنگ, تو وہ کر لیتی ہے ساری شاپنگ. اور میرے خیال سے یہ خواتین, خاص طور پہ جو ہماری خواتین اور میرے اپنے گھر کے اندر, ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ سارے گھر کے کام بھی کرتی ہیں, ہنسی خوشی کرتی رہتی ہیں, ہمیں سپورٹ بھی کرتی ہیں. لیکن ہم بھی الحمدللہ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آدمی کو اپنے اس روٹین سے ہٹ کے یہ بہت ساری چیزیں ایسی کرنی چاہیے جو آپ کے مائنڈ کو فریش کر سکے. اور اللہ تعالیٰ نے عید رکھی, خوشیوں کے لیے رکھی ہے, تو ہم کرتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ شروع کرتے ہیں عید کا, تیسرے دن کام شروع کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ باربیکیو کا آپ نے کہا کہ تیسرے دن, تو وہ باربیکیو جو ہے اس بنانے میں آپ بھی ہوتے ہیں کہ مسالہ لگا ہوا آتا ہے, یہ مسالہ بھی آپ لگاتے ہیں, مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا وہ بڑا اس عید کا چام ہی یہ ہوتا ہے کہ باربیکیو ہو رہا ہے, یہ تو آپ کو جو ہے نا یہ تو آپ کو جو ہے نا گھر میں نہیں وہ جو ہے نا یہ گھر میں پوچھنا پڑے گا. وہ تو ظاہر ہم اتنا ڈیپ تو نہیں جاتے, لیکن یہ سارے ظاہر ہمارے گھر میں تو میری وہ سب گھر میں وہ لوگ کرتے. اور لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, اور وی ڈو دس. اور الحمدللہ وی ہیو اے ویری گڈ فیملی, اور ہم لوگ جو ہے نا ہمارے پورے جو رشتہ دار اور گھرانہ سب جو ہے, اینڈ ویری ویری ہیپی فیملی الحمدللہ. یہ سب چیزیں ہم کرتے بھی ہیں. اور ماشاء اللہ میرا ایک بیٹا ہے, از ویری ویری
एक्टिव इन मेकिंग फन ऑफ थिंग्स, तो फन भी बहुत करता है, हमारी बेगम साहब भी बहुत फन करती हैं और हम भी सब मिलकर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और सबसे अच्छी बात ये है कि दे रियलाइज कि जो पहले एक दो तीन दिन जो हमारे मसरूफ हो रहे होते हैं, दे थिंक दे आर डूइंग फॉर अ कॉज, ये सारा काम हो रहा है, वो करते हैं। पर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और हमारे रिश्तेदार, मेरे भाई के बच्चे यहाँ पे हैं, वो सब आ जाते हैं, हम उनके साथ घर चले जाते हैं, बाकी रिश्तेदारों के घर भी हम जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अल्लाह का शुक्र है। सर अमूमन जैसे काम का प्रेशर हम लोगों पे होता है तो हम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा ना चाह के भी जब फैमिली में बैठे हुए हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो जब पार्टी के मामलात गर्म हुए होते हैं तो फिर सारी चीज़ें किस तरह से सेट चलती हैं? सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस पे घर से मिलती है। वैसे घर से मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, टेंशन तो हो जाती है इलेक्शंस में, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ हो जाती है, लेकिन घर में अगर सपोर्ट आपको मिल जाए तो फिर उसके बाद जो है ना यू फील डिफरेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें आपको साथ साथ करनी चाहिए। तो आपको फिर जैसे मैं टेनिस खेलता हूँ, इवन मैं ऑफिस से निकल के जब घर जा रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं टेनिस खेल लूँ जाके एक आध घंटा। उसमें जो जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना दिन की, वो सारा मैं बॉल को मार मार के फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छी टेनिस खेलता हूँ। मेरा ख्याल है कि अच्छी खेलता हूँ। लोग कहते हैं अपनी तारीफ करने का आपको ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं नहीं, अच्छी बात है, अपनी तारीफ करनी चाहिए, मैं भी बहुत ज़्यादा तो इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये सारे काम करते। और जो देखिए माशरे के अंदर इन्वॉल्व होके ही आप यहाँ पे बेहतरी ला सकते हैं, अगर माशरे कट नहीं सकते आप, यू हैव टू बी इन द माशरा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात इस्लामी की हमारी तरबियत का ये भी एक एलिमेंट है कि सब लोग अपने घरों में रहते हुए, अपने घर की सारी लाइफ गुजारते हुए और सारे काम करते हुए वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, और तभी दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं और यही चीज़ हम ईद के अंदर भी कोशिश करते हैं ये करें। जैसे मैंने बताया कि पहले जो ईद होती है जिसको हम मीठी ईद कहते हैं, या जो रोज़ों के बाद हमारी ईद होती है, उसमें हम सारा टाइम फैमिलीज़ को देने की कोशिश करते हैं, भरपूर टाइम देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है अब सुबह से निकलते हैं शाम तक सारे रिश्तेदारों से सबसे मिलने की कोशिश करते हैं। तो मगर इस ईद को हम ज़ाहिर ऑब्वियसली हम दूसरे लोगों पे कुर्बान करते हैं, अल्लाह ताला इसका अजर भी देता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और मैं तो समझता हूँ कि फ्यूचर में पाकिस्तान भी इसको देखने वाला है कि जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी, जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आएगी तो उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान का इसका इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान को खुशियाँ मिलेंगी। सर अभी जब आपके जो चेयरमैन हैं, मैंने देखा, मैं क्योंकि आवाम में जाती हूँ और लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं, जब मैं उनके इंटरव्यू ले रही होती हूँ तो वो यही कहते हैं कि आप लोग कहते थे कि जब आप आ जाओगे, अब वो आवाम जितना सोच सकती है, जितनी समझ है या जितना पता है, वो उतनी बात करती है कि अभी तक देखो कोई काम नहीं हुआ हमारे इलाके में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अमूमन मैं खड़े होकर चीज़ों को बेहतर भी करने की कोशिश करती हूँ कि ये है, पर आपको पता है कि देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई ये बात कहता है तो ठीक कहता है, मतलब मैं अगर किसी को कहूँ कि जी आपने बिल्कुल ही गलत कह रहा है तो वो भी सही नहीं होता। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं जमात इस्लामी से, मैं आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसकी वजह ये है कि उनको ये भी पता है कि जमात इस्लामी के अलावा कराची के मसले कोई नहीं हल करेगा, ना किसी के इंटेंशन है, ना किसी ने उसको ओन किया है या कुछ और। इसने जिससे मोहब्बत ज़्यादा होती है ना उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। हम समझते हैं कि कराची के लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। हाँ, हमारे 1 साल गुजरा है, 1 साल के अंदर हमें सिस्टम को समझने में टाइम लगा, हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में टाइम लगा है, हम बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी। तो इट्स एन अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम फ्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे हाफिज साहब ने शुरू में कहा था, जब हमने जब ये ताउंस लिया था, हमने कहा था हम अपने ये कहते जितनी हमारी सलाहियत है उससे बढ़ के हम काम करने की कोशिश करेंगे, हम करेंगे और हम कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, हमारे गुलशन इकबाल के अंदर पहले रोड अंधेरे होते थे, कोई लाइटें नहीं होती थी, अल्लाह की लाइटें हर जगह नजर आती हैं। पार्क्स उजाड़ होते थे, अब पार्क्स बनना शुरू हो गए हैं। मैंने तरावी में इस दफ़ा नमाज पढ़ी एक पार्क के अंदर जो बिल्कुल उजड़ा हुआ पार्क होता था, हमारे चेयरमैन ने उसको बनाया, खूबसूरत कर दिया, हमने नमाज पढ़ी पूरे रमज़ान के अंदर, इतना मज़ा आता था कुछ हद नहीं। मेरे घर के हर जगह पार्क्स बनना शुरू हो गए, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जो हमने की है, हमारे लोगों के दरमियान मौजूद हैं, लोगों को पता है कि एक्सेसिबल है। हाँ, हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत ही कोई कमाल हमने कर दिया है, लेकिन हम इसको साथ मिल के इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, इसको आगे लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम जो है, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो हमसे मोहब्बत है,
اس کو ہم ریسیپروکل انداز میں ان کو ہم پے بیک ضرور کریں گے انشاءاللہ. سر آپ نے کہا کہ گلشن اقبال میں لائٹ آ چکی ہے, اب لائٹ کے ساتھ فوراً کے الیکٹرک آ جاتا ہے. کے الیکٹرک کی وجہ سے کراچی کی عوام خون کے آنسو رو رہی ہے. جی کافی احتجاج بھی کیے, جماعت اسلامی بہت آواز اٹھاتی ہے, پر کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. دیکھیے جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رزلٹ تو سب سے بڑا یہ سامنے آیا ہے کہ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. آج سے 5 سال پہلے تک مجھے یاد ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ جو ہمارا میٹر ہے اس کے اوپر میٹر رینٹ جو ہے نا ہر مہینے کے الیکٹرک ہم سے چارج کر رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمیں کس بل ہمارا کتنا آنا چاہیے اور کیا کیا اس میں کس طرح فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہمارے ہر بل کے اوپر لگ کے آ جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کراچی کے لوگوں کو. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کلو بیک کے نام کے اوپر کے الیکٹرک نے 50 ارب روپے ہمارے کھا گئے اور وہ جو ہے نا ہمیں واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو اویئرنیس ہے نا الحمدللہ جماعت اسلامی نے لوگوں کو دی ہے. لوگوں نے بولنا شروع, اب تو حالت یہ ہے کہ ہماری پوری فلیٹ کی لائٹ کاٹ کے چلے جاتے ہیں. اب جماعت اسلامی نے کیس کیا ہے اور وہ کیس یہ ہے کہ اگر جو نیپرا کے قوانین کے تحت کہ اگر کوئی شخص 100% بل دیتا ہے تو کے الیکٹرک اس کی بجلی نہیں کاٹ سکتی. یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا. یہ ہم نے ایک سوچ, جماعت اسلامی نے ایک کام کیا, کراچی کے عوام کو نہیں پتا تھا. اس پہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس سارے عمل کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آئی ہے. لوگ اپنے حق کے لیے نکلنے کو تیار ہوئے. یہ جو اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا ہو, پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی کو ہو کیا رہا ہے. تو الحمدللہ لوگ اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں, پورا کراچی کھڑا ہے اور پورا کراچی نکلے گا. اور انشاءاللہ یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آگے چلتی ہیں. لیکن ابھی الیکشن میں جو کچھ ہوا, پورے کراچی نے ووٹ دیا, ہمارے پر ایم کیو ایم کو مسلط کر دیا گیا فارم 47 کے نام کے اوپر. پورے پنجاب میں جو کچھ ہوا, کے پی کیو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, جو کچھ یہاں پہ ہوا. اب کیا ہے, میں تو خود عوام کے اندر جاتا ہوں, روزانہ ملتا ہوں, مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں, سارے لوگ محبت بھی کرتے ہیں. تو اس محبت کا جو کام ہے, یہ ایک سٹرگل جو ہوتی ہے نا, قوموں کی سٹرگل, وہ اسی طرح آہستہ آہستہ پک اپ کرتی ہے کہ لوگوں کو مشکلات آتی ہیں, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مجتمع ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کے اپنے حق کو حاصل کرتے ہیں. تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ کراچی لوگ ضرور ان کو حق ملے گا اور ہم کراچی کو انشاءاللہ کراچی ضرور بنائیں گے. یہ ہوگا نہیں کہ نہ بنائیں اس کو انشاءاللہ. سر فلسطین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو آپ کا پروگرام شروع ہو رہا تھا تو میرا دل چاہا تھا کہ میں صرف فلسطین پہ بات کروں, لیکن ظاہر ہے آپ کا ایک پروگرام کے ایک ٹاپک ہوتا ہے. میرے خیال ہے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا ہے, ان لوگوں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. وہ کٹ گئے, مٹ گئے, 35,000 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں اور اس ساری شہادت کے باوجود وہ اسی طرح کھڑے ہیں, اسی طرح وہ جو ہے نا. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پہ جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کھانا بک رہا اور بٹ رہا تو لوگ جھمکٹا مار کے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. نہیں, بچے اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. دیکھیں انہوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اصل امتحان تو ہمارا ہے, ہماری حکومتوں کا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور بحیثیت ایک قوم ہمیں یہ سمجھنا کی ضرورت پڑے گی کہ ہمیں جیسے ایک بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے, ہمیں وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ آن دس. ہاں, نہیں خریدنی ہمیں کوئی چیز. مجھے تو حیرانی ہوئی, میرے بیٹے نے ایک زبردست کام کیا کہ وہ ایک MUN ایک ہوتا ہے جہاں پہ وہ یونائٹڈ نیشن کو وہ کرتے ہیں, میمک کرتے ہیں اور بچوں کو بلاتے ہیں. 15 سال کا بیٹا ہے میرا, اس نے وہاں پہ ایک MUN میں جانے سے انکار کر دیا. میں نے پوچھا کیوں نہیں جا رہے, انہوں نے کہا پیپسی اس کو اسپانسر کر رہی تھی, تو میں ایسی جگہ نہیں جا سکتا کہ جہاں پہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی کوئی اس کو جو نا. یہ جو ہمارے نوجوانوں نے جو IBA کے اندر جو کچھ ہوا ہے, IBA کے اندر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پہ کوکو کولا کا ایک بندہ آیا اور اس نے اپنی امپلائمنٹ کے لیے کوئی تقریر کرنے کی کوشش کی تو سارے لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے. یہ جو نوجوانوں کے اندر جذبہ ہے نا, اس جذبے کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم اگر یہ بائیکاٹ کے مہم کو آگے لے کے چلیں گے, ان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس کے نتیجے کے اندر ان لوگوں کو فائدہ ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ نے بتایا, وہ کہنے لگے کہ جب ہم لوگ وہاں پہ کٹ رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ جماعت اسلامی کو کوئی ملین مارچ دیکھتے ہیں فلسطین کے حوالے سے, تو ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارے بولنے والا ہو. جب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. الحمدللہ پورا پاکستان اس کے اوپر اکٹھا ہے, پوری دنیا اکٹھا ہے, بلکہ یہ تو ایک ظالم اور مظلوم کی جنگ ہو گئی ہے. جو غیر مسلم لوگ ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, سارے ایسے لوگ جو کہ اس حق کی بات کرنے والے ہیں وہ نکل کے بات کر رہے ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان کو یہ جو دکھاوے کی باتیں ہیں نا, اس سے باہر نکل کے کوئی پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا, لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر یہ نہیں کریں گے
تو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور انشاءاللہ ان کو فتح ملے گی. لیکن ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کیمپ میں کھڑے تھے, اور اگر ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہماری کامیابی ہو جائے گی. نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کا عذاب دنیا کے اندر بھی آتا ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی اور پورے پاکستان جو ہے اس کاز کے اوپر اکٹھا ہے, اور ہم اکٹھا ہو کے انشاءاللہ اپنے کام کو آگے لے کے چلیں گے. اور مجھے تو اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ فلسطین کی عوام کو کامیابی ملے گی, اور وہاں پہ وہ لوگ جو ہے نا سکھ کا چین لیں گے. لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوتا ہمیں سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہے لازم. بالکل. لاسٹ میں سر ہمارے دیکھنے والوں کو عید کا کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے کہ عید کا جو بنیادی میسج یہ ہے کہ جو عید قربانی ہے نا, یہ ہم جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہم ایک بات کا ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو سبمٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. اپنی جان بھی اگر ہمیں دینے پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو زندگی ہے, جو میری زندگی ہے, جو معاشرہ ہے, یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو لانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو لانے کے لیے مجھے کسی قسم کی قربانی دینا پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں. تو یہ وہ پیغام ہے عید کا, اور یہی حج کا بھی پیغام ہے کہ حج کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ, مجھے ایک ہمارے بزرگ نے بتایا کہ وہاں پہ جب بال کاٹے جاتے ہیں, اصل میں جب قربانی کر لیتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مطلب پہلے کے زمانوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا تو اس کے بال کاٹ دیے جاتے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ تم غلامی تمہاری ختم ہو گیا, تم آزاد ہو گئے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو رائج کیا اور یہ کہا کہ جب آدمی حج کرتا ہے اور اس کے بال کاٹے جاتے ہیں تو دنیا میں وہ سارے لوگ جو اللہ کے مقابلے کے اندر اپنا سسٹم اور اپنے نظام چلانا چاہتے ہیں, ان سب کی نفی کر کے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں. میں اس کی حکومت, اس کے قانون, اس کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے میں کوئی کام کروں گا, میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں. یہی پیغام حج کا ہے اور یہی پیغام جو ہے نا عید کا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بڑھانے کا, بہت بہت شکریہ. مہربانی. ناظرین, آج عید کا شو آپ نے دیکھا, یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا بہت زیادہ. مجھے تو بہت اچھا لگا, اتنے خوبصورت انداز میں اتنے مزیدار جواب. میں ہمیشہ سے جب بھی شو کرتی ہوں یا جن لوگوں میں بیٹھتی ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھوں, پازیٹیو چیز سیکھوں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کے آؤں تاکہ میری زندگی اور بہتر ہو. تو اسی طرح آپ بھی جب ہمارے شوز دیکھتے ہیں, اس میں اچھی چیز جو آپ کو لگے وہ ضرور اس چیز کو آپ لیں, اپنی لائف میں لے کے آئیں اور اپنی لائف کو خوبصورت بنائیں, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اسے بھرپور انداز میں جئیں. آپ کے جو پاس لوگ ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ کی فیملی میں جو بھی ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.